Pakistan. Assalamualaikum Pakistan. Assalamualaikum Pakistan. हेलो हे एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आप छोटे हो, आप बड़े हो, आप नौजवान हो या बुजुर्ग हो, मैं हूं अली काज़म मलिक एंड यस आई एम लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज ऑफ FM 100 पाकिस्तान। और आज हम जो आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी आवाजें आपकी समातों से टकराती हैं। तो हम चाहते हैं कि आपकी समातों का भी ख्याल रखा जाए, इसीलिए हमने सांते प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से एक प्रोग्राम सीरीज का आगाज किया है। प्रोग्राम का नाम होगा सेहत समात, और प्रोग्राम के अंदर हम स्पेशल कुछ गेस्ट को बुलाते हैं जो कि आप लोगों के समातों के हवाले से आप लोगों को आगाही देंगे, आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी समात का ख्याल रख सकते हैं, उसकी किस तरह से केयर की जा सकती है। सो आज के जो हमारे इस प्रोग्राम के अंदर गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं आप लोगों के साथ तारुफ कराता चलूं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज़ैर मुशाहिद साहब, जो कि MBBS FCPS MRCS ENT कंसल्टेंट हैं फ्रॉम UK। इन्होंने अपनी डिग्रीज की और उसके बाद ये कंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल रावलपिंडी के अंदर अपनी खदमात फराहम कर रहे हैं। सो डॉक्टर साहब, ओवर टू यू, प्लीज वेलकम टू द शो। कुछ बताइए अपने बारे में, कुछ बताइए जो हमारा प्रोग्राम है उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने इनविटेशन दी और इस प्रोग्राम का सारा आपने इंतज़ाम किया। मेरा नाम डॉक्टर उज़ैर मुशाहिद है, मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ, कान नाक गले का डॉक्टर हूँ। ओके। और मेरा जो मेन एरिया है वो एक्चुअली ईयर डिजीज़ और ईयर सर्जरी ही है। और जैसे आपका प्रोग्राम आजकल ईयर और समात के हवाले से है, तो ये बहुत एक ज़रूरी टॉपिक भी है, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। तो बस हम आज एक पहलू पे बात करते हैं इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर आगे डिस्कशन चलती है इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं नॉर्मली जो चीज़ें देख रहा हूँ कि कान की नाली की खराबी, सो एक आम इंसान जैसे मैं हूं, तो मुझे तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि कान के अंदर कोई नाली मौजूद होती है या इसकी कोई खराबी भी होती है। तो इसके हवाले से मुझे बताएं कि क्या ओवरऑल क्या कॉन्सेप्ट है। चलो मैं थोड़ा सा एक बुनियादी तारुफ करवाता हूँ। कान के ना मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, ठीक है। हम आम तौर पे तो जो सामने नजर आ रहा होता है कान, जिसे आप पकड़ भी सकते हैं, उसे हम सिर्फ कान समझते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन असल में कान के मेडिकली ना 3 हिस्से होते हैं। एक होता है आउटर ईयर, जो बाहर कान का हिस्सा है, उसमें जो शामिल है वो कान का बाहर वाला हिस्सा जिसे हम पकड़ सकते हैं, और कान का सुराख या कान की नाली, ये फर्क चीज है जिसकी आप बात कर रहे हैं। कान की नाली अक्सर लोग समझते हैं कि जो ईयर कैनाल या कान के अंदर जो है वो है। अच्छा, उसके बाद अगला हिस्सा कान का आता है, वो मिडल ईयर कहलाता है। उसमें कान का पर्दा होता है, ठीक है, और कुछ आप कह लें हड्डियां होती हैं। तो पर्दे को आवाज टकराती है, वो हड्डी कुछ होती हैं जो लीवर का सिस्टम होता है, और वो आवाज पर्दे से हड्डी को लग के फिर आगे जाती है। और अगला जो हिस्सा होता है कान का, वो इनर ईयर कहलाता है। अच्छा, ओके, सही। और इनर ईयर में एक किस्म का आप कह लें आवाज जो है ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील होती है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर दिमाग की तरफ जाता है। अब इसमें जो दरमियान वाला हिस्सा है, मिडिल ईयर जिसे हम कहते हैं, उसके साथ एक और नाली होती है, यूस्टेशियन ट्यूब उसे कहते हैं, सही, ओके। और ये नाली जाके नाक के पिछले हिस्से के साथ जुड़ती है। अच्छा, ओके, सही। इसमें अक्सर लोग यही हैरान होते हैं कि जी ये ENT मतलब किस तरह उसकी सेंस क्या बनती है कि जी कान भी, नाक भी, गला भी, हर चीज इनका आपस में क्या रब्त है। तो असल में आप कह लें जो इसमें मेन आपस में इनका कनेक्शन है वो यही ट्यूब है, यूस्टेशियन ट्यूब जो है, जो कि नाक के पिछले हिस्से से खुलती है और फिर जाके कान के मिडल ईयर या पर्दे के पास जाके ये खुलती है। आसान अल्फाज में जाहिर बात ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो हम ये डॉक्टर साहब कह सकते हैं कि जो कान की नाली की खराबी है उसका ताल्लुक आपके गले के साथ भी होगा, आपके नाक के साथ भी होगा कहीं ना कहीं। बल्कि मैं आपके एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बताता हूँ, खासतौर पे जो आपके सामीन घर बैठे सुन रहे, अगर वो समझना चाहते हैं, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि किस तरह नाक और कान का आपस में कनेक्शन है, तो नाक को
انگلی سے رکھ کے بند کریں اور 2 دفعہ تھوک نگل لیں. اچھا اوکے. تو اگر آپ یہ صحیح طرح کر رہے ہیں, ناک بند کر کے 2 دفعہ تھوک نکلیں گے تو آپ کو اچانک کان میں ایک پریشر سا فیل ہوگا. اچھا اچھا اچھا. یہ اس چیز کی وضاحت ہے کہ کس طرح ناک اور کان کا بڑا ایک گہرا کنیکشن ہے. بالکل 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 میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ابھی تک تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کان کی نالی کس طرح سے کام کرتی ہے, اور ظاہری طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ تھنگ اور کافی سینسٹیو بھی ہوگی آئی ایم شیور. بالکل. سو اس کا جو ڈس فنکشن ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھا سکیں. تو ابھی اگر کچھ سامعین جنہوں نے اگر یہ کیا ہو کہ ناک بند کر کے تھوک نکلی ہو تو انہیں فیل ہوا ہوگا کان اچانک بھاری یا بند محسوس ہوتا ہے. یہ ایسی کیفیت ہے جیسے آپ جہاز میں یا پہاڑی علاقے میں سفر کرتے ہوئے کان بند محسوس ہوتے ہیں, یا جس طرح ہمارے پیشنٹس کچھ لوکل لینگویج میں کہتے ہیں جی چپا چڑھ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ بنیادی طور پہ یوسٹیشن ٹیوب یا کان کی نالی کے خرابی کی ایک علامت ہوتی ہے. اچھا اوکے. لیکن صرف یہ نہیں ہوتا, اگر یہ مزید بڑھتا جائے, لمبے عرصے تک رہتا جائے تو اس کی وجہ سے کان میں اور بھی مسئلے بنتے ہیں, خاص طور پہ کان کا جو مڈل ایئر والا حصہ ہے, پردے کے پیچھے والا حصہ ہے. صحیح صحیح. اچھا میں ساتھ ساتھ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں لوگ فیس بک پر انہیں بھی, اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں آن ریڈیو ان لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ آپ لوگ ڈاکٹر صاحب سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو یہ مور دین ویلکم. آپ لوگ یا تو ہمیں لائیو جو ہمارا سیشن چل رہا ہے وہاں پر کامنٹ کر سکتے ہیں, یا پھر آپ لوگ ہمیں میسج کر سکتے ہیں 3636 پر. واٹس ایپ بھی کیا جا سکتا ہے 0306 929 3636 پر. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگ ہمیں فون کال کرنا چاہتے ہیں تو فون کالز بھی کی جا سکتی ہیں 051 111 111 100 پر. ڈاکٹر صاحب سوال بہت سارے اور انٹرسٹنگ چیزیں یہ ہیں کہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر ایک غلط العام چیزیں چل رہی ہیں, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید کان کا بس یہی حصہ ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اور اس کی ٹیوب اتنی سینسیٹیو نہیں ہے, یا شاید لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں. تو وہ اپنے کان میں مختلف چیزیں, کبھی پین گھسا لیا, کبھی چابی گھسا لی, تو اس سے کتنا فرق پڑتا ہے, کیا یہ واقعی سینسیٹیو چیز ہے؟ تو ابھی یہ جو ایئر کینال یعنی جو کان کا حصہ ہے جس کے اندر لوگ کاٹن برڈ یا تیلی وغیرہ مارتے ہیں, اس کی اگر بات کریں تو یہ ظاہری بات ہے ایک بڑی مسکنسیپشن ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ کان میں تیلی یا کاٹن برڈ مارنے سے کان صاف ہوتا ہے. ہاں بالکل. لیکن اصل میں کان صاف نہیں ہوتا. کان کے اندر جو میل یا ویکس ہوتی ہے وہ اس طرح تیلی مارنے سے آگے دھکیل کے مزید پھنس جاتی ہے, کان کے اسکن ڈیمیج ہو سکتی ہے اور پردہ بھی ڈیمیج کرنے کا رسک ہوتا ہے. آپ کو اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ جو یہ کان کا باہر والا حصہ ہے اس سے تقریباً 2 سینٹی میٹر 2.5 سینٹی میٹر کے فاصلے پہ آپ کا کان کا پردہ پڑا ہوا ہے, جو کہ بہت تھوڑا فاصلہ ہے, اور وہ اگر آپ بغیر دیکھے کریں تو اس میں کافی چانس ہے کہ آپ اسے زخمی بھی کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. اس سے بچنا چاہیے, اسے اوائڈ کرنا چاہیے. اور اگر کسی کو شک ہوتا ہے کہ جی کان کی میل ہے تو وہ ایک دفعہ کوئی ایک جو اسپیشلسٹ کان کے ڈاکٹر ہیں انہیں دکھا دینا بہتر ہے, بجائے اس کے کہ خود سے اس پہ تجربے کریں اور اس میں پھر زخمی ہونے. اچھا ایک اور چیز بتائیے, یہ آئی تھنک کافی ریلیٹیبل بھی ہوگی کہ بہت سارے لوگ اپنے کانوں کے مسائل کو مزید خراب کر لیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہے, مجھے بس کان میں کھجلی ہو رہی ہے یا کچھ سنسناہٹ محسوس ہو رہی ہے تو میں نے کاٹن برڈ کا استعمال کر لیا, یا اس سے کتنا مسئلہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے. اچھا اس میں اکثر لوگ مطلب ایسے نہیں ہے کہ آپ کاٹن برڈ استعمال کریں گے تو اگلے دن کان خراب ہو جائے گا, اور یہی ایک کہہ لیں وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ اپنا یہ عادت جاری رکھتے ہیں کیونکہ کوئی فوری اس کے کوئی مضر اثرات نہیں آ رہے. لیکن اگر یہ اس طرح رہے تو کان زخمی ہو سکتا ہے, کان میں انفیکشن ہوتی ہے, فنگل انفیکشن ہونے کا چانس ہے, کان کا پردہ ڈیمیج ہونے کا رسک ہے. اکثر جو ہم نے مریض دیکھے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کان میں کاٹن برڈ استعمال کرتے ہیں, کان کے اندر سے جلد جو ہے جو ایئر کینال کی جلد ہے اس میں ایک سوزش سی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے خارش اریٹیشن ہوتی ہے, پھر وہ دوبارہ اسے اسی چیز کا استعمال مزید کرتے ہیں, یہ چلتا جاتا ہے ایک اینڈلیس سائیکل کی طرح. اچھا ڈاکٹر صاحب اگلا سوال پوچھنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا, ابھی تک جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کان کی میل ہوتی ہے لوگ اسی کو مزید آگے دھکیل دیتے ہیں, کان کی صفائی کا اچھا طریقہ کار کیا ہے؟ اچھا طریقہ کار تو وہی ہے جو قدرت نے اور اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے کہ اسے بس ادھر رہنے دیں. اچھا اب آپ کہہ لیں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زبان میں اسے میل کہتے ہیں. بالکل بالکل. حالانکہ یہ میل اس طرح صحیح معنی میں نہیں ہے, میل سے ایک تاثر ملتا ہے کہ گندی چیز ہے. میں بالکل اصل میں یہی آنا چاہ رہا تھا میں کہ عام طور پر اگر کانوں کے اندر ویکس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں
تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا, یہ ویکس کہیں اور نہیں ہوتی. بالکل, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نا ایک پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے, یہ اندر کان میں جراثیم بننے سے روکتی ہے, ٹھیک ہے, اور اسے اس وجہ سے چھیڑنا نہیں چاہیے. یہ قدرت کا نظام بنا ہوا ہے کہ یہ اندر کان کو انفیکشن سے بچاتی ہے, اور چھوٹے ذرے کر کے نا خود ہی باہر نکل آتے ہیں جس کا احساس نہیں ہوتا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. البتہ یہ ہے کہ کچھ مریضوں میں قدرتی طور پہ یا چھیڑ چھاڑ کرنے کی وجہ سے ویکس اندر سخت جم جاتی ہے, تو اس صورت میں اسے نرم کرنے کے کچھ قطرے ہم تجویز کرتے ہیں, اور اس کی پھر صفائی ایک ٹرینڈ کان کے ڈاکٹر کو ہی کرنی چاہیے, کیونکہ بالکل سامنے کان کا پردہ ہوتا ہے, اور اگر صحیح طرح صفائی نہ ہو تو اس میں مزید ڈیمیج یا پردہ خراب کرنے کا رسک ہوتا ہے. تو مطلب سمری یہ ہے کہ جی خود سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں, اگر آپ کو شک پڑ رہا ہے تو ایک دفعہ چیک کروا لیں, اس سے آپ کی بھی تسلی ہوگی اور ڈیمیج ہونے سے بچ جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس ایک سوال ہے. احتشام نے ہمیں راولپنڈی سے سوال پوچھا ہے, اور وہ جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا ایسی چیز مجھے محسوس ہو اپنے کان میں تو مجھے لگے گا کہ مجھے کسی کان کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے. چلیں, کان کی مختلف علامات ہوتی ہیں, اس میں ایک یہ ہوتا ہے کان میں بھاری پن محسوس ہونا. بھاری پن ایسے ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ پہاڑی علاقے جہاز میں سفر کرتے ہوئے وہ والی کیفیت. بالکل صحیح. کان میں بند سا یا پانی محسوس ہو سکتا ہے, سنائی کم دے سکتا ہے, ایسے لگ سکتا ہے کہ آواز گونج کے آ رہی ہے. اس کے علاوہ کان میں خارش ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری جو علامات ہیں, یہ یا اس میں یہ کہ کان سے پیپ, ریشہ یا پانی آ سکتا ہے, یہ عموماً علامات ہوتی ہیں جس کے لیے لازمی ہے کہ ڈاکٹر سے چیک کروایا جائے. بالکل صحیح ہے, اور آپ جس طرح سے چیزیں بتا رہے ہیں اس سے سمجھ میں ہی آتا ہے, اور میں بھی اس پر مزید زور دوں گا جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے, کہ بھائی یہ کافی پیچیدہ مسئلہ ایونچولی آپ کے لیے بن سکتا ہے, کیونکہ کان کی نالی آپ کے گلے سے کنیکٹڈ ہے, آپ کے ناک سے کنیکٹڈ ہے. سو مزید مسئلے بڑھیں اس سے پہلے آپ اسپیشلسٹ کے پاس پہنچیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. اچھا, اس میں ایک اور چیز میں آپ کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گا. خاص طور پہ بچوں میں نا کان کے یہ یوسٹیشن ٹیوب کے اور کان کے پردے کے مسئلے اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں. اس میں اب ظاہر بات ہے بچے شاید اس طرح اپنی تکلیف کا اظہار یا اسے بیان نہ کر سکیں, تو خاص طور پہ ایسے بچے جو کہ لگ رہا ہو کہ اسکول میں صحیح طرح دھیان نہیں دے رہے, یا ایسے لگ رہا ہو کہ انہیں آواز دیں تو وہ توجہ نہیں دیتے, یہ کچھ علامات ہو سکتی ہیں بچوں میں جو کہ کان کی بیماری کی. بالکل صحیح. یا یہ کہ بچے کہیں گے جی کان میں درد ہو جا رہا ہے, تو یہ بچوں میں بھی کان کے یہ والے مسئلے کافی زیادہ دیکھے جاتے ہیں, اور یہ اس وجہ سے مس ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بچے خود صحیح طرح اپنی تکلیف کو بیان نہیں کر پاتے. میں بالکل سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. تو ان کی تکلیف کا اندازہ آپ نے خود لگانا ہے ان سے کمیونیکیٹ کر کے, یا ان کے اوپر توجہ تک. ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس ایک اور سوال ہے. شہر بانو نے ہمیں میسج کیا ہے فرام پشاور, اور وہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اکثر جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ود ایج, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سماعت تھوڑی سی, مطلب انہیں ان کی سماعت اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہتی جس طرح سے وہ جوانی میں رہتی ہے. تو اس کے اندر اس ٹیوب کا کوئی لینا دینا ہوتا ہے یا ایج فیکٹر؟ عموماً اس ٹیوب کا نہیں ہوتا, میں مختصر بتاتا ہوں. وہ جو ایک بیماری ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں پریسبائکیوسس, یا آسان الفاظ میں عمر کے ساتھ سنائی کی کمزوری. جی بالکل. یہ ایک فرق قسم کی سنائی کی کمزوری ہوتی ہے. یہ عام طور پہ کان کی رگیں یا کان کی نسیں, جو میں نے بتایا تھا کہ کان کے 3 حصے, اس میں انر ایئر کا جو ہے نا یہ عام طور پہ مسئلہ ہوتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے کان کا معائنہ اس لیے ہونا ضروری ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی ساتھ میں پردے کا مسئلہ چل تو نہیں رہا, پہلی بات. دوسری بات ہے پھر کان کی سماعت کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اسے آڈیومیٹری کہتے ہیں. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کان میں کس کس فریکوینسی کی آواز کتنی سنائی دے رہی ہے. صحیح. اور پھر اس کے بعد جو اس کا حل ہوتا ہے کہ اس ٹیسٹ کے حساب سے سنائی والا آلہ ایڈجسٹ کیا جائے. بالکل صحیح. اور اس میں ایک اور میں چیز بتا دیتا ہوں کہ اکثر یہ جو مریض ہوتے ہیں جن کی عمر کے ساتھ سماعت کی کمزوری ہوتی ہے, ان کی ایک شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں آواز آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی. اچھا, اوکے, ٹھیک ہے. صحیح. تو ان میں سے شاید بہت کم ہوں وہ کہیں کہ جی مجھے سنائی نہیں دے رہا. عموماً یہ ہوگا کہیں گے آواز آ رہی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی. یا پھر باقی ان کے گرد و نواح لوگ دیکھیں گے کہ جی وہ چیزوں کی طرف دھیان نہیں دے رہے, یا انہیں بلا رہے ہیں, انہیں پتہ نہیں لگ رہا. تو یہ کچھ علامات ہو سکتی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو کہ اگین میں اپنی ریلیونسی بنا رہا ہوں لائف ایکسپیرینسز کے ساتھ ساتھ, بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ شاید وہ ان کے کانوں کی صفائی بہتر نہیں ہے, اور عمر کے اس حصے میں انہیں اپنے کان مزید صاف رکھنے چاہیے. تو زیادہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے
عمر کے اس حصے میں جا کے آپ کے کان کی ٹیوب؟ نہیں، کوئی خاص نہیں ہوتا. اور یہ میں اس میں بتا رہا ہوں کہ اکثر جو ENT اسپیشلسٹ یا ڈاکٹرز ہیں نا، ان کے پاس اب ایڈوانس اینڈوسکوپ سسٹم ہے، تو اکثر مریضوں کو ایک جو وہم ہوتا ہے یا ایک شک ہوتا ہے اسے ہم دور کرنے کے لیے اینڈوسکوپ سے کیمرے کے ذریعے کان کا پردہ دکھا دیتے ہیں. جب ایک دفعہ اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ جی پردہ قائم ہے تو وہ اکثر لوگوں کا شک دور ہو جاتا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایج کے بعد ٹیوب کا مسئلہ کچھ زیادہ ہوتا ہے، اگر تو آپ یہ کان کی ایئر کینال کی نالی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بعض اوقات اگر ہیئرنگ ایڈ یوز کر رہے ہوں یا ویسے ذرا اس کی اسکن تھوڑی سی آپ کہہ لیں ہلکی سی سکڑ جاتی ہے تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ میل زیادہ بنے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی خاص یہ رسک نہیں ہے. صحیح، یہ کوئی زیادہ کامن چیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی تک تو ہم نے اس حوالے سے بات کر لی کہ یہ کتنی پیچیدہ بات ہے، کتنی سینسٹیو چیزیں ہیں. ابھی ذرا اس کے ٹریٹمنٹ اور سولوشنز کی طرف آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کتنا دونوں چیزیں مجھے بتائیے گا کہ ایک تو اس کا سولوشن کیا ہے اور کتنا دردناک ہے یا کتنا آسان ہے، اور ڈاکٹرز کے پاس جلد از جلد کیوں جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب یہ جو یوسٹیشن ٹیوب کا بتایا نا، اس کے مختلف درجے ہیں بیماری کی کہ سیویرٹی کہہ لیں کتنے. جو بہت آسان یا سمپل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہلکا پھلکا کان میں بھاری پن محسوس ہوا، اسے ہم نے دیکھ لیا، کچھ ٹیسٹ کر لیے، اس سے اندازہ ہو گیا یوسٹیشن ٹیوب کا ڈسفنکشن ہے. اس میں عموماً کچھ ناک کے اسپرے اور کچھ ٹیبلٹس یا سرپ بچوں میں ہم ایڈوائز کرتے ہیں، اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. صحیح. اس کے بعد اگلی سٹیج ایسی ہوتی ہے کہ اس کی دوائیوں سے آرام نہیں آ رہا ہوتا تو پھر اس میں ہمیں کچھ سرجریز کی طرف جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک جو اب جیسے میں نے بتایا یہ جو کان کی نالی ناک سے بھی کھلتی ہے اور ایک حصہ کان کے اندر بھی ہوتا ہے، تو اس کا اکثر ہمیں جو ہے نا ساتھ میں ناک کا معائنہ کر کے اور ناک کا علاج کرنا پڑتا ہے. صحیح. اب وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی کہ ناک کا اس میں کون سا علاج ہوتا ہے، لیکن وہ ہر مریض کے حساب سے جو کوئی چیز ناک میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہو یا اس ٹیوب کو ناک کے راستے بلاک کری ہو اس کا علاج کریں گے، بھلے وہ دوائیوں سے یا آپریشن سے، تو یہ ٹیوب بھی کھل جائے گی. آخری اس میں بات یہ کہ اگر ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ ٹیوب بلاک ہونے کی وجہ سے کان کے پردے کے پیچھے ریشہ جمنے لگ گیا تو اس میں ایک ہم سرجری کرتے ہیں جسے مائرنگوٹمی کہتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ کان کے پردے کے اندر ایک چھوٹا سا کٹ لگاتے ہیں، بہت ہی معمولی سا، اور اس کے اندر ایک چھوٹی ٹیوب ڈال دیتے ہیں جو کان کے پردے کے اندر ہی ہوتی ہے، باہر نہیں نظر آتی. اور اس کے ذریعے ہوتا ہے کہ جو یہ یوسٹیشن ٹیوب کا کام ہے کہ کان کا پریشر برقرار رکھنا، وہ پھر اس مصنوعی ٹیوب کے ذریعے وہ انہینس ہو جاتا ہے. جی بالکل. تو یہ بنیادی اس میں، لیکن یہ ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے اور جس طرح مریض کی بیماری ہوتی ہے اس حساب سے ہم اس کا علاج کرتے ہیں. بنیادی طور پہ یہی چیزیں کہ دوائیوں سے، ناک کے علاج سے، اور اگر نہ ٹھیک ہو رہا ہو تو اس میں پھر ٹیوب بھی ہمیں ڈالنی پڑتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں کہ کان کا کنیکشن ناک کے ساتھ ہے، تو بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی ناک کے اندر کوئی بلاکیج ہوتی ہے، لیٹ سے ان کی ناک کی ہڈی شاید تھوڑی ٹیڑھی ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ کی سماعت کے اوپر کوئی فرق آتا ہے؟ جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ناک کی وجہ سے یہ یوسٹیشن ٹیوب بند ہو رہی ہے تو یہی چیز پھر آپ کے کان میں کان کا پریشر خراب کرے گی، کان کے پردے کے پیچھے ریشہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ عموماً ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا ویریشن بھی کچھ مریضوں میں اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس سے کم ہو جاتا ہے. لیکن بات وہی رہی کہ جی اگر معائنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ جی ناک کی وجہ سے بنیادی طور پہ سنائی کا مسئلہ ہو رہا ہے تو پہلے ناک کا علاج ہم تجویز کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے، وہ زیادہ ضروری ہے. اور اس کے بعد صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، اور یہ سوال ہمیں بھیجا ہے نعمان نے اسلام آباد سے، اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سوئمنگ پول میں جب آپ جاتے ہیں تو تب بھی آپ کے کان پہ ایک پریشر آتا ہے، اور اگر پانی آپ کے کان میں چلا جائے یا ناک میں چلا جائے تو اس سے کوئی اثرات ہوتے ہیں؟ ویسے عام طور پہ تو اگر صاف پانی ہو اور کان میں کوئی انفیکشن نہ ہو تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. البتہ یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ کان میں اندر پانی جانے سے بچائے، خاص طور پہ ایسے مریض جن کے کان کے پردے کے اندر سوراخ ہوا ہو یا تازہ کان کی انفیکشن ہو تو انہیں تو بالکل کان کے اندر پانی جانے سے بچانا چاہیے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے ایک اور بات، اور وہ یہ کہ بہت سے لوگ جو کہ ہمارے رورل ایریاز ہیں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ٹیوب ویل پر ایک نہانے کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور وہاں پر لوگ جب پانی کے بالکل سامنے جاتے ہیں، اپنا سر رکھتے ہیں تو کان کے اندر پانی جانے کا خدشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس حوالے سے کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں اور انہیں بتانا چاہیں کہ بھائی کتنا ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اچھا، یہ اکثر جو ہے نا ہم مذاق یہ کرتے ہیں کہ اس عادی چیزیں
ہمارے علماء نے منع کیا اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا. تو میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ اس گرمی میں اگر وہ ٹیوب ویل میں نہانا چاہیں تو بالکل منع ہے, بالکل آپ کریں, گرمی ہے اس کے تھوڑے بہت یہی ہے. باقی اس میں یہ کہ ڈائریکٹ سر رکھنے کی بجائے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں اور کم از کم یہ کوشش کریں کہ ڈائریکٹ کان احتیاط کریں. باقی بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم کیونکہ پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو میں ایک دفعہ دوبارہ سے جو ہمارے سننے اور دیکھنے والے ہیں انہیں بتاتا چلوں کہ بھائی میسج کیا جا سکتا ہے 3636 پر, یا پھر آپ لوگ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں 030692933636 پر, اور اسی کے ساتھ اگر آپ لوگ ہمیں فون کال کرنا چاہتے ہیں 05111111100 پر آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کوئی جنرل میسج اگر آپ دینا چاہیں عام عوام کو, عام جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں. چونکہ میرا شعبہ کان کے حوالے سے ہی ہے تو اس میں یہی ہے کہ جب آپ کو شک ہو کہ کان کا مسئلہ ہے تو خود یا کوئی انٹرینڈ بندے سے چھیڑ چھاڑ کان کی نہ کروائیں, کیونکہ وہ عموماً مسئلے کو بڑھا دیتا ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا شک بھی ہو تو بہتر ہے کہ ایک دفعہ چیک کروا لیں, آپ کی بھی تسلی ہو جائے گی. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جو کہ اسٹارٹنگ سٹیج پہ ہو تو جلدی پک ہو کہ اس کا جلدی علاج ہو سکتا ہے. میں یہی جاننا چاہتا ڈاکٹر صاحب کہ عام طور پر بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ وقت پر پتہ چل جائے گا تو ٹائملی چیزیں ہو سکتی ہیں. کان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اور وقت پر نہ پتہ چلیں یا وقت پر آپ تشخیص نہ کرائیں تو اس کے کتنے زیادہ نقصان ہو سکتے ہیں اور یہ پروسیس آپ کا کتنا لمبا چل سکتا ہے؟ وہی میں ویسے ایک بات کر لوں گا, اس کا مقصد یہ نہیں ہے لوگوں کو ڈرانا, لیکن کچھ مریضوں میں ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کان کی بیماری اس حد تک پہنچ گئی ہے, انفیکشن بن گئی ہے کہ وہ پھر کان سے اوپر دماغ کی طرف جانے لگ جاتی ہے. اچھا. اب یہ بہت ہی کم ہوتا ہے لیکن یہ سٹارٹ اسی طرح ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے جس کے وقت پہ علاج یا تشخیص نہ ہوئی ہو اور وہ پھر آگے بڑھتی جاتی ہے. تو اس لیے جب سٹارٹنگ سٹیج پہ جیسے آپ نے ذکر کیا علی بھائی, وہ یہی ہے کہ اگر ٹائملی پک ہو جائے تو اس کا زیادہ بہتر ہے. بڑھتی جائے گی تو چانس ہے کہ شاید اتنی ہی رہے, لیکن یہ بھی چانس ہے کہ اتنی خراب ہو جائے کہ پھر وہ باقی چیزوں کو ساتھ ساتھ افیکٹ کرنے لگے. تو جی ہمارے جو سننے والے ہیں انہیں ایک دفعہ میں پھر سے بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عزیر مشاہد صاحب, جو کہ ہمیں کان کی نالی کے حوالے سے جو خرابی ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی سماعتوں کا خیال رکھ سکتے ہیں, اور اگر وقت پر چیزوں کی تشخیص نہیں ہوتی تو یہ آپ کے لیے کتنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر اوور آل ہم سمرائز کر سکیں چیزوں کو ایک دفعہ پھر سے, تو آپ ذرا سمرائز کر دیں کہ کان کی جو نالی کی خرابی ہے, although چیز ریپیٹ ہو جائے گی ہماری بات, بٹ ضروری ہے سننے والوں کے لیے خاص طور پہ جنہوں نے ہمیں ابھی ٹیون ان کیا ہے ان کے لیے ایک دفعہ پھر سے سمرائز کر دیں کہ کان کی نالی کی خرابی کیا ہے, اس کے لیے کس طرح سے آپ اپنے سماعتوں کا خیال رکھ سکتے ہیں آن اے ریگولر بیسس. تو ابھی جو آج ہمارا ٹاپک تھا وہ کان کی نالی یا یوسٹیشن ٹیوب کے حوالے سے تھا. یہ جو ایک نالی ہے یہ ناک کے پچھلے حصے سے کھل کے کان کے پردے کے پیچھے تک آتی ہے. اگر یہ ٹیوب خراب ہو تو اس کی وجہ سے کان کا پریشر خراب ہوتا ہے, کان کا پردہ خراب ہونے کا رسک ہوتا ہے. تو اس کی علامات عام طور پہ یہ ہوتی ہیں کان میں بھاری پن یا سنائی کم دیتا ہے, یا بچوں میں جو یہ نہیں بتا سکتے وہ شاید ایسا ہو کہ چیزوں کی طرف دھیان پرفارم نہ صحیح کر رہے ہو. اس کے لیے معائنہ ہو جانا چاہیے. اکثر اوقات یہ اگر ٹائم پہ پک ہو جائے تو ناک کے ذریعے, ناک کی دوائیوں کے ذریعے اس کا ہم علاج کر سکتے ہیں. اگر یہ معاملہ بڑھتا جائے تو سنائی کی کمزوری اور کان میں انفیکشن کا بھی رسک ہو سکتا ہے, جس میں پھر دوائیوں سے زیادہ ہمیں آپریشن کی طرف جانا پڑ سکتا ہے. اور باقی آپ کے جو تمام سامعین ہیں ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ اگر آپ کو کان کے سماعت کا یا کان میں بھاری پن یا ایسی کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو خود سے اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ کسی کان کے اسپیشلسٹ کے پاس جا کے دکھا دیں, اور اس سے ایک تو آپ کی بھی تسلی ہو جائے گی, اور کوئی اگر بیماری ہوگی تو ارلی سٹیج پہ اس کا علاج ہو جائے تو آگے بڑھنے سے بچ سکتی ہے. بالکل ایسی. ڈاکٹر صاحب ہم بڑھیں گے فون کالز کی طرف. نمبر ہے 05111110100. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب آئی تھنک لائن ہماری کنیکٹ نہیں ہو پا رہی, لیکن دوبارہ سے آپ لوگوں کو جو سننے والے ہیں انہیں بتاتا چلوں. نمبر ہوگا 05111110100.
100 यहाँ پر آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور اگر کال کسی وجہ سے کنیکٹ نہیں بھی ہو پاتی تو آپ ہمیں میسیجز بھیج سکتے ہیں 3636 پر. یہاں پر واٹس ایپ کیا جا سکتا ہے 030692933636 پر. پروگرام بالکل اپنے اختتام پر پہنچنے والا ہے. مزید 5 منٹ میری اور ڈاکٹر صاحب کی گفتگو ہوگی, جس میں ہم کان کی نالی کے حوالے سے جو خرابیاں پیش آتی ہیں, جو عام طور پر ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر سماعتوں کے حوالے سے, اس پر بات کریں. ڈاکٹر صاحب عام طور پر کیا ہوتا ہے, جیسے ہماری اسکن کے روٹین ہے, ہیئر کے روٹین ہے, تو سماعتوں کی بھی کوئی روٹین ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اتنے ٹائم کے بعد آپ یہ کر لیں تو آپ کا کان ذرا بہتر رہے گا؟ ہاں جی, اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ شور سے بچ کریں. ٹھیک ہے, اب شور سے مراد ہے کہ ایک تو اگر آپ ہینڈز فری ہیڈ فونز یوز کر رہے ہیں, زیادہ استعمال کرتے ہیں, اسے لو والیوم میں رکھیں. کوشش کریں کہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد اس میں گیپ دے سکتے ہیں تو وہ دے دیں. وہ میں سمجھ سکتا ہوں کچھ لوگوں کی جاب ہوتی ہے کہ انہیں وہ آپریٹ کرنا پڑتا ہے, تو اس میں درمیان میں تھوڑی بہت گیپ رکھ لیا کریں, تھوڑا سا اس میں والیوم رکھ لیں کم. اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں پر شور ہے بہت زیادہ, فیکٹری میں مشینری کے گرد, تو کوشش کریں کہ ایئر پروٹیکشن مطلب کان ایئر مفس یا ایئر پروٹیکشن کان میں وہ ڈالنے کے لیے جو اس کی آواز کو کم کر لیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ سنائی آپ کی بحال رکھ سکتی ہیں. ہاں جی, باقی یہ کہ کان میں خود سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں, ورنہ روٹین میں ایسا کچھ چیک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ کو کچھ محسوس ہو کان میں سنائی کم دے رہے ہیں, یا کسی نے آپ کو کہا ہے کہ جی آپ چیزوں کی طرف دھیان نہیں دے رہے اور ایک شک پڑ رہا ہے, تو آپ چیک کروانا چاہیے. اور باقی یہ کہ کان میں جیسے پہلے بھی ہم اس پہ ذکر کر چکے ہیں کہ جی چھیڑ چھاڑ, کاٹن برڈ, اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کریں, خود سے خارش کرنے اور یہ ساری چیزوں سے پرہیز کریں تو انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ عام طور پر جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں سیٹ بیلٹ پہننا ضروری, آپ کی احتیاط ہے. سملرلی بائک چلاتے ہیں تو بائک کا ہیلمٹ پہننا احتیاط ہے. سملرلی اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ احتیاط کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں استعمال کرنی چاہیے, لوگ نہیں کرتے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جیسے مثال کے طور پہ جب آپ سوئمنگ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے لیے ایئر بڈز ہوتے ہیں. بالکل ایسے. ان چیزوں کے حوالے سے اگر آپ بتائیں کہ کتنی امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ عام طور پر پاکستان کے اندر یہ رجحان کم ہے, احتیاط کی طرف لوگ کم جاتے ہیں. اچھا, اس میں بھی نا کچھ لوگوں کی مختلف رائے ہے. اس میں اگر آپ مطلب سیف رہنا چاہتے ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ کان کے اندر پانی جانے سے اسے بچا کے رکھیں. بالکل صحیح ہے. لیکن میری اس میں ذاتی اور کچھ میرے اور بھی کولیگس اس میں رائے یہی ہے کہ اتنا اگر آپ کے کان میں مسئلہ نہیں ہے, درد نہیں ہے, انفیکشن نہیں ہے, تو بہت زیادہ اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. سر پہ سوار بھی نہیں. ہاں, سر پہ سوار نہیں ہونا چاہیے. بالکل بہت اچھا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی مسئلہ ہو, درد ہو, انفیکشن ہو, تو آپ ضرور چیک کروائیں اور اس حساب سے پھر اس کا جو احتیاط اور علاج کریں. البتہ اس میں جو ایک احتیاط جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں وہ یہ کہ شور سے بچیں. بالکل صحیح. یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کا جوان عمر میں شور اور اس میں کام رہے نا, تو آپ کے مطلب 50-60 سال کی عمر میں بہت تیزی سے سنائی کی کمزوری آتی ہے. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات, بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ نے اتنی زیادہ ہمیں معلومات دی. جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, بھائی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنا خیال رکھیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. اور سملرلی سماعت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کا خیال رکھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ بھی محسوس ہوتا ہے ایسا, تو آپ ضرور ایک اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. جیسے ڈاکٹر صاحب آج ہمارے پاس موجود تھے, ہمارے لیے ایک بہت آئی تھنک ایک بڑی اپرچونٹی تھی کہ ہم نے یہ ساری چیزوں کے بارے میں جانا. لیکن اگر آپ کچھ بھی اس حوالے سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی وزٹ کر سکتے ہیں, جو کہ کنٹونمنٹ جنرل ہاسپٹل راولپنڈی کے اندر ہوتے ہیں, اور کسی اور اسپیشلسٹ کے پاس بھی آپ ضرور جا سکتے ہیں. سو آج کے صحت سماعت سے صرف اتنا ہی. اب میری یعنی کہ علی کاظم ملک کی ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے انشاءاللہ بہت جلد. تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ حافظ. پاکستان اینڈ پاکستان زندہ باد.